नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान गिरामी, एक भाई ने सवाल किया था कि हज़रत जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या वो कातिब वही हैं? यही था, क्या जनाब मुआविया कातिब वही हैं? जिस तरीके से आजकल बड़े बड़े स्टेजों पर जो है हमारे उलमा जो है अवाम को ये बताते हैं कि जनाब मुआविया ने कुरान लिखा और वो कातिब वही थे। तो भाई इसका जवाब ये है कि हज़रत जनाब अमीर मुआविया का नबी का कातिब, इमामुल अंबिया का कातिब बामाना सेक्रेटरी, मुंशी, यानी ख़तो किताबत करना, ख़तो किताबत करने वाला, ये तो सही रिवायात से साबित है कि जनाब हज़रत अमीर मुआविया जो है वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ख़तो किताबत का काम सरंजाम दिया करते थे। ठीक है। और बाकी रहा ये सवाल कि जनाब मुआविया जो है क्या उन्होंने कुरान लिखा है, क्या वो कातिब वही हैं? तो भाई कातिब वही होना उनका किसी सही रिवायत से साबित नहीं है। जैसा कि आजकल हमें बताया जा रहा है वो बिल्कुल साबित नहीं है। इसमें अहले सुन्नत के उलमा का इख्तिलाफ है। उलमा ने इसमें इख्तिलाफ किया है कि बाज़ ने कहा कि हाँ जनाब मुआविया ने कुरान लिखा है, लेकिन सही यही है कि हज़रत अमीर मुआविया का कुरान लिखना, उनका कातिब वही होना, देखें सिर्फ कातिब बामाना सेक्रेटरी होना ये साबित है, इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। वो नबी की ख़तो किताबत का काम सरंजाम दिया करते थे, लेकिन उनका कातिब वही होना सही तौर पे जो है किसी सही रिवायत से साबित नहीं है। और बाज़ जगह पर हम वो जो कायल हैं इस बात के कि हज़रत जनाब अमीर मुआविया कातिब वही थे, उन लोगों से हमारा बाज़ औक़ात जो इस पर बात भी हुई है, तो उनके जो दलाइल हैं वो दलाइल जो पेश करते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ अपने इस मौक़िफ़ पर कि हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही थे। उस पर जो उनके पास दलाइल हैं वो दलाइल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो वो लोग दलील पेश करते हैं ना, वो मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है। हज़रत अबू सुफियान ने ये लोग जो है इस दलील पर पेश करते हैं कि हज़रत मुआविया जो है वो कातिब वही थे। सुनिएगा, हज़रत अबू सुफियान ने हज़रत अमीर मुआविया के वालिद मोहतरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने नबी की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की थी कि मेरे बेटे मुआविया को अपना कातिब बना लीजिए, तो नबी ने इनकी ये अर्ज़ी कबूल कर ली। तो यहाँ पर इस रिवायत में अव्वल बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिवायत है ना, इस रिवायत पर मुहद्दिसीन ने बहुत कलाम भी किया है। इमाम ज़हाबी और काजी अयाज मालकी वगैरह ने इस रिवायत को ज़ईफ़ तक कहा है। हालांकि ये मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, लेकिन मुस्लिम में जो है वो ज़ईफ़ रिवायत का आ जाना, मौजू रिवायतों का आ जाना, ये कोई नामुमकिन अमर नहीं है। ठीक है ना। हमारा ईमान है जो सही तरीन किताब है वो कुरान है। ठीक है ना। अब जो है ये रिवायत जो मैंने पढ़ी जो दलील के तौर पे पेश करते हैं, मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया। इमाम ज़हाबी, इमाम काजी अयाज मालकी, बल्कि अल्लामा इब्न हज़म और इमाम इब्न जोज़ी ने तो इस रिवायत को मौजू तक करार दिया कि ये रिवायत ही मौजू है। खैर हमारी इस पर कोई बहस नहीं है। बात यह है कि जो कायल हैं इस बात के कि हज़रत अमीर मुआविया ने कुरान लिखा, वो दलील के तौर पर इस रिवायत को पेश करते हैं। हालांकि इस रिवायत में जो है कातिब वही के अल्फाज कई मौजूद नहीं है। मज़े की बात है, इसमें जो अल्फाज है तजअलहु कातिबन बैना यदई का, कि या रसूल अल्लाह, हज़रत जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह आप मेरे इस बेटे मुआविया को अपना कातिब रख लीजिए। तो भाई इसमें जो लफ्ज़ कातिब आया है, कातिब से माना मुराद वही है जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि लिखने वाला, ख़तो किताबत करने वाला। हर जगह पे जो है कातिब से मुराद कातिब वही नहीं होता, वरना तो सुनन अबी दाऊद की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद के लिए गवाह बनने वाले और इसके कातिब पर लानत फरमाई है।
یہاں بھی اس روایت میں بھی لفظ کاتب آیا، تو کیا آپ یہاں بھی کاتب وہی لیں گے؟ نہیں نا۔ اب دیکھیں ان کی دلیل دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سوال گندم جواب چنا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دلیل لاؤ تو یہ دلیل کے طور پہ مسلم شریف کی یہ روایت دے دیتے ہیں، تو بھائی اس میں کاتب وحی کے الفاظ کا ہے، اس میں تو صرف کاتب کے الفاظ ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط و کتابت کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی۔ لیکن بھائی تم لوگوں کا جو دعویٰ ہے اس پر دلیل لاؤ نا کہ انہوں نے قرآن لکھا ہے، وہ کہاں سے، کون سی صحیح روایت سے ثابت ہے؟ تو بھائی اس میں تو کاتب وحی کے الفاظ نہیں ہے، یہ ان کی دلیل باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری روایت جو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ معجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے جناب عبداللہ ابن عمرو کے حوالے سے، کہ وہ فرماتے ہیں ان معاویۃ کان یکتب بین یدی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جناب معاویہ نبی کی بارگاہ اقدس میں خط و کتابت کیا کرتے تھے۔ تو بھائی اب یہ دلیل بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی جو ہے کتابت وحی کے الفاظ کہیں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بھی یہ نہیں لکھا کہ حضرت امیر معاویہ نبی کی بارگاہ میں وحی لکھا کرتے تھے، بلکہ لکھا کان یکتب بین یدی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خط و کتابت کیا کرتے تھے، وہ کاتب تھے، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس روایت سے بھی حضرت جناب امیر معاویہ کا کاتب وحی ہونا ثابت نہیں ہو رہا۔ اچھا، ایک دوسری روایت ہے، وہ دلائل النبوہ للبیہقی میں وہاں سے پیش کی جاتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِيَ۔ اب اس روایت میں وحی لکھنے کے الفاظ موجود ہیں کہ حضرت جناب امیر معاویہ، یہ روایت جو دلائل النبوہ اور تاریخ اسلام للذہبی وغیرہ سے پیش کی جاتی ہے، اس میں جو ہے وحی لکھنے کے الفاظ موجود ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے نا کان یکتب الوحی، یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں، شاذ ہیں، غیر محفوظ اور شاذ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ثابت نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، روایت یہ ہے کہ حضرت المختصر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میرے پاس سے گزر ہوا تو میں اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، کہ نبی نے مجھے پیار سے گدی سے پکڑ کر پچھاڑ دیا، جس طریقے سے بچوں سے جو کرتے ہیں بطور شفقت، بطور محبت، اور پھر مجھے جناب معاویہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا، وہ نبی کے کاتب تھے، اور دلائل النبوہ میں جو ہے وہ شاذ الفاظ یہ موجود ہیں کہ وہ وحی لکھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ نبی علیہ السلام کے کاتب وحی تھے، اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ پھر میں نبی کے پاس آیا اور عرض کی کہ وہ کھانا کھا رہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے۔ تو بھائی یہ روایت دلائل النبوہ للبیہقی میں اور تاریخ اسلام للذہبی سے پیش کی جاتی ہے اس دلیل پر کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے، لیکن بھائی افسوس کے ساتھ اس میں جو یہ کان یکتب الوحی کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہی شاذ اور غیر محفوظ ہیں۔ اب بتاؤں وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس روایت کے جو مرکزی راوی ہیں جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت لی ہے، ان کا نام عمران بن ابی عطا راشدی ابو حمزہ قصاب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سے جو روایت لی ہے وہ ابو عوانہ نے لی ہے، ابو عوانہ نے ابو حمزہ قصاب سے، پھر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابو عوانہ سے جن لوگوں نے یہ روایت لی ان کا نام میں بتا رہا ہوں، امام ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بکر بن عیسیٰ نے وہ مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرے جو ہیں وہ ہیں موسیٰ بن اسماعیل، ان سے جو روایت ہے وہ دلائل النبوہ للبیہقی میں ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں کان یکتب الوحی کے، یہ الفاظ ابو عوانہ سے صرف موسیٰ بن اسماعیل نے روایت کی ہے جو دلائل النبوہ للبیہقی میں موجود ہیں، اس کے علاوہ کہیں پر بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اب امام ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں ابو
ابو عوانہ سے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن وہاں بھی الفاظ نہیں۔ اسی طریقے سے مسند امام احمد بن حنبل میں بکر بن عیسیٰ سے یہ روایت لی گئی ہے، وہاں پر بھی کان یکتب الوحی کے الفاظ نہیں، روایت یہی، راوی یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لینے والے ابو حمزہ قصاب ہیں، پھر ان سے ابو عوانہ، پھر آگے پیچھے۔ اب جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو یہ فرمانا کہ کانا یکتب الوحی، وہ کاتب وحی تھے، یہ الفاظ بس دلائل النبوہ للبیہقی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں جیسا میں نے بتایا وہاں بھی بکر بن عیسیٰ روایت کر رہے، وہاں بھی الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے مسند ابو داؤد طیالسی میں انہوں نے روایت کیا ابو عوانہ سے، وہاں بھی الفاظ موجود نہیں ہے، بلکہ کہیں پر بھی جہاں پر دوسرے ترکوں سے یہ روایت وارد ہوئی ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، اس کے علاوہ کافی کتب حدیث میں آئی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، کہیں بھی کانا یکتب الوحی کے الفاظ موجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو ملیں گے تو بس دلائل النبوہ للبیہقی میں، تاریخ اسلام للذہبی میں آپ کو ملیں گے بس۔ اور ان کا جو راوی ہے نا، جس نے یہ روایت کی ہے جس میں الفاظ موجود ہیں، اس کا راوی ہے موسیٰ بن اسماعیل، ٹھیک ہے، یہ مرکزی راوی ہے جس میں لکھا ہے کہ کان یکتب الوحی، اس روایت کا۔ تو یہ واضح طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب یہ روایت دوسری کتابوں میں دیکھی جاتی ہے تو وہاں پر کان یکتب الوحی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ صرف موسیٰ بن اسماعیل کی روایت میں دلائل النبوہ للبیہقی میں جو آئی ہے اس میں الفاظ ہیں۔ تو بھائی یہ راوی کا اضافہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ راوی نے اضافہ کیا ہے، یا تو یہ موسیٰ بن اسماعیل کا اضافہ ہے یا ان سے پچھلے راویوں کا اضافہ ہے، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيِ، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ شاذ اور غیر محفوظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان نہیں ہے، لہٰذا یہ باطل بھی یہ جو آپ کی دلیل ہے یہ بھی باطل ہے، یہ بھی کسی کام کی نہیں ہے، شاذ اور غیر محفوظ ہے۔ تو بھائی المختصر یہ کہ حضرت امیر معاویہ کا کاتب وحی ہونا کسی صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن لکھا بھی ہے یا نہیں۔ ہاں کاتب تھے بطور بامعنی جو ہے وہ سیکریٹری یا منشی، بس اس سے آگے جو ہے وہ کتابت وحی کا کام جو ہے ان کا ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ایک ضمناً ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر حضرت امیر معاویہ بقول آپ کے کاتب وحی تھے، انہوں نے قرآن لکھا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے کتنا قرآن لکھا ہے اور قرآن کی کون سی آیت لکھی ہے؟ یار کاتب وحی وہ ہوتا ہے کہ جس کا قرآن کی کوئی آیت لکھنا ثابت ہو، تو بھائی انہوں نے کون سی آیت لکھی قرآن کی؟ جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب یہ آیہ مقدسہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ نازل ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا میرے پاس حضرت زید بن ثابت کو بلا لاؤ اور وہ تختی اور دوات اور شانے کی ہڈی لیتے آئے، یا فرمایا شانے کی ہڈی اور دوات لیتے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا لا یستوی القاعدون لکھو، جبکہ نبی کریم کی پشت مبارک کے پیچھے عمرو بن ام مکتوم نابینا تھے۔ ابن ام مکتوم نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں، میں ایک نابینا شخص ہوں۔ تو اس جگہ پر یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ غیر اولی الضرر۔ تو یہ جو ہے، اب یہ روایت بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت کو خود نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ دوات اور قلم لے آؤ، دوات اور جو ہے تختی لے آؤ اور اس پر یہ آیت مبارکہ لکھو۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت زید بن ثابت نے یہ روایت جو ہے، زید بن ثابت نے یہ آیت لکھی، تو ان کا قرآنی آیت لکھنا ثابت ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے جو قرآنی آیت لکھی وہ ثابت ہوا۔ تو بھائی حضرت امیر معاویہ کے متعلق یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کون سی جو ہے وہ کس طرح کی کون سی آیات لکھی ہے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ کا قرآن کی کوئی آیات لکھنا ثابت ہی نہیں ہے تو آپ لوگ کیسے کاتب وحی ان کو بنا کے بیٹھے؟ دیکھیں ان کا کاتب ہونا بامعنی منشی، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کاتب وحی ہونا یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا غلط باتیں عوام میں مت پھیلایا کریں۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے
بخاری شریف کی ایک روایت ہے، قتادہ نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ جنہوں نے نبی کریم کے زمانے مبارکہ میں قرآن کو جمع کیا وہ 4 آدمی تھے، اور سب کے سب انصار کے تھے، انصار میں سے تھے۔ وہ تھے حضرت ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو زید، زید بن ثابت۔ قتادہ نے کہا میں نے حضرت انس سے کہا ابو زید کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ میرا چچا ہے۔ اب بخاری شریف کی صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہوئی، اور 4 کاتبین وحی کے نام خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے۔ اب یہ 4 دلیل سے ثابت ہے کہ یہ کاتب وحی ہے، انہوں نے قرآن لکھا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو ثابت شدہ کاتبین وحی ہیں، جو صحیح روایات سے جن کے نام آئے ہیں، ان کے نام کے ساتھ کون کاتب وحی لگاتا ہے؟ جن کا وحی لکھنا ثابت ہے ان کے نام کے ساتھ تو کوئی کاتب وحی لگاتا ہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن لکھا ہے جن کا ثابت ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ جن کا ثابت ہی نہیں ان کو بڑے بڑے بینروں پہ جو ہے کاتب وحی لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، لوگوں کو نہ جانے کس سمت میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے قرآن لکھا ہے بھائی وہ تو لوگوں کو بتاؤ، جن کا ثابت ہے وہ تو سمجھاؤ، لیکن نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ، زیادہ بات نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔